अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सही बुखारी की हदीस नंबर 1 पर हमने अपने पहले लेक्चर में सही बुखारी की पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात की सनदों पर बात करने की अदना सी कोशिश की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सही बुखारी की हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात पर अइम्मा मुहद्दिसीन ने क्या इस्तिंबात किया है, इस्तिखराज क्या किया है। इस हदीस में कौन कौन से मसाइल पोशीदा हैं। हमें ताना दिया जाता है कि मुहद्दिसीन फिक्हुल हदीस नहीं जानते। फिक्हुल हदीस फुक़हा जानते हैं, फिक़ह के वो माहिर हैं, बस मुहद्दिसीन रिवायात को नकल करने वाले हैं। ये कायनात का बहुत बड़ा झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आए हम आपको बतलाते हैं कि अइम्मा मुहद्दिसीन कितने बड़े फकीह थे। अइम्मा मुहद्दिसीन की फिक़ह कुरान और हदीस से मुस्तंबत थी। उन्होंने अहादीस को बुनियाद बनाकर अहादीस के ऊपर अबवाब की शक्ल में इस्तिंबात और इस्तिखराज का एक जहान आबाद कर दिया है। तो इस सारी चीजों की मौजूदगी में भी अगर कोई कहता है कि ये इमाम बुखारी वगैरह वगैरह मुहद्दिसीन ये फिक़ह नहीं जानते थे, तो ये झूठ ही कहेंगे और इसे क्या कहेंगे। ये सरासर झूठ है, बुहतान है मुहद्दिसीन पर। बहरहाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इन्नमल अमालु बिन्नियात की हदीस से बहुत ज्यादा मसाइल अखज़ किए हैं, इस्तिंबात किए हैं, अबवाब की शक्ल में अबवाब कायम किए हैं। हदीस एक है, उससे सात कुतब में अलग अलग कुतब में जिक्र करके उस हदीस को अलग अलग मसाइल अखज़ किए। कैसी बात है, ये हुई ना फिक्र। इतने बरीक बीन हमारे मुहद्दिसीन थे, एक हदीस से सैकड़ों मसाइल अखज़ किए मुहद्दिसीन ने। बहरहाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इससे मसाइल अखज़ किए। फिर इमाम बुखारी के बाद वाले मुहद्दिसीन ने भी बहुत ज्यादा मसाइल अखज़ किए एक हदीस से। जो हमने किताब सही बुखारी की शरह लिखी है अनवारुल कुलूब लिल कारी बिफ़वाइद सहीह अल बुखारी के नाम से, उसमें हमने हर हदीस की शरह 3 फसलों में बयान की है। एक फसल सनद और मतन पर बहस, दूसरी फसल हमने फिक़हुल मुहद्दिसीन का नाम दिया है कि इस हदीस से जो मुहद्दिसीन ने फिक़ह अखज़ की है वो क्या है। अभी हम कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में इस हदीस पर 7 बाब कायम किए हैं। 7 बाब कायम किए हैं। 7 दफा हदीस आई है तो 7 ही मसले अखज़ किए हैं। वो हदीस नंबर हम पहले लिखवा चुके हैं। पहला यही बाब कायम किया, बाबू कैफ कान बदुल वही। दूसरी दफा जब इस हदीस को लाए हैं तो वहां ये बाब कायम किया, बाबू मा जा इन्नल आमाल बिन्निय्या वल हिस्बा वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तीसरी दफा इसी हदीस को लाए हैं तो बाब कायम किया है, बाबुल खता व निस्यान फिल अताका व तलाक व नहवी। सुभान अल्लाह। आजाद करने में और तलाक देने में खता और निस्यान का
کا بیان. سبحان اللہ. ولا عطاقۃ الا لوجہ اللہ. پھر اسی حدیث کو آگے لائے ہیں تو وہاں کا باب قائم کیا باب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ المدینہ فمن کان یرجو اللہ ورسولہ. پھر آگے کی دفعہ اس حدیث کو لائے ہیں تو باب قائم کیا ہے باب من ہاجر او عامل خیرا لتزویج امرأۃ فرغ ما نبا. نہیں سمجھ لگی؟ شادی کی غرض سے کسی نے ہجرت کی ہے تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا جو اسے ہجرت کا ثواب ہے. پھر ایک جگہ پر باب قائم کیا باب نیہ فی الایمان. قسم اٹھانے میں نیت کا بیان. قسم اٹھانے میں نیت کا بیان. یعنی بیٹو یہ 7 دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ سے اس روایت کو لائے ہیں اور ہر دفعہ الگ الگ مسئلے اخذ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ امام بخاری فقیہ تھے کہ نہیں فقیہ تھے؟ ہم کہتے ہیں جو فقہا بنائے گئے ہیں تسنع کے ساتھ تکلف کے ساتھ فقہا جن کو بنایا گیا ہے اللہ کی قسم وہ ایک بھی امام بخاری کے پائے کا نہیں تھا فقہ. ایسا سمجھے؟ اچھا جب ہم انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے دیگر محدثین کی فقہ دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیں سبحان اللہ بہت عظیم الشان نظر آتی ہے. صحیح مسلم جو ہمارے سامنے موجود ہے اس میں چونکہ ابواب امام مسلم نے خود باندھے نہیں بلکہ دیگر محدثین نے باندھے ہیں. جو ہمارے پاس ہے وہ امام نووی نے باندھے ہیں. امام ابو داود رحمہ اللہ انما الاعمال بالنیات حدیث لائے ہیں. ابو داود میں باب قائم کیا ہے باب فیما عنی بہ الطلاق والنیات. سبحان اللہ. حدیث نے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. امام ترمذی اس حدیث کو لائے ہیں باب ما جاء فی من یقاتل ریاء وللدنیا. جو شخص ریاکاری کی غرض سے قتال کرتا ہے یا دنیا کی غرض سے پیسہ پوسا مل جائے ہے نا مال غنیمت مل جائے اس کا بھی تعلق انما الاعمال بالنیات سے ہے نا. امام نسائی نے باب قائم کیا ہے باب نیہ فی الوضو. وضو میں نیت کا بیان. اب بیٹو الاعمال میں سارے کام ہی آتے ہیں کہ نہیں؟ نماز روزہ حج زکات طلاق نکاح وضو غسل ہر چیز آتی ہے. اس لیے محدثین کی ہاں ہر چیز میں نیت فرض ہے نیت ضروری ہے. ایسا سمجھو. جن کو فقہا کہا جاتا ہے ان کی فقہ ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں چونچوں کا مربع نظر آتا ہے. وہاں فقہ نام کی شاید نظر نہیں آتی. غسل میں نیت کو کیا کہہ رہے ہیں تیمم میں نیت کو کیا کہہ رہے ہیں نہیں سمجھ لگی. یہ محدثین ہیں جنہوں نے حدیثوں پر ابواب قائم کر کے ایک تھینٹک فقہ مرتب کر دی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور امام نسائی نے ہی ایک باب باندھا ہے باب نیہ فی الیمین. قسم میں نیت کا بیان. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا باب نیہ. اللہ اکبر. امام نسائی نے سنن کبریٰ میں یہ بھی باب قائم کیا ہے باب الطلاق اذا قصد به لما يحتمله معناه. سبحان اللہ. یعنی طلاق میں بھی نیت کا ذکر نیت کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ابن الجارود نے المنتقى میں یہ باب قائم کیا ہے فی النیہ فی الاعمال. جتنا بھی اعمال ان میں نیت ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے انتہائی اعلیٰ قسم کے ابواب قائم کیے ہیں حدیثوں پر. ایسے ہی لگتا ہے امام ابن خزیمہ نے دیکھا غور کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے
بڑی زیادہ فقہ استنباط کی ہے، اخذ کی ہے حدیثوں سے ابواب کی شکل میں، تو ابن خزیمہ نے دیکھا جو کمی کسر رہ گئی ہے وہ میں نکالتا ہوں۔ سبحان اللہ، ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے بھی ابواب انتہائی اعلیٰ درجے کے فقہ پر مشتمل ہیں۔ امام ابن خزیمہ نے باب باندھا ہے انما الاعمال بالنیات حدیث پر، باب ایجاب احداث نیہ للوضوء والغسل، وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو نئی نیت کا کرنا ضروری ہے، نیت کرنا واجب ہے۔ یہ 5-6 ابواب امام ابن خزیمہ نے قائم کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک باب قائم کیا ہے باب احداث النیہ عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها يعنيها فریضة كانت او نافلہ۔ ابن خزیمہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نماز پڑھنی ہے اس کو کرنی ہے، وہ فرضی ہے تو فرضی نیت، نفلی نیت۔ اب اس طرح کے باب امام بخاری صاحب نے باندھے نہیں، جو امام بخاری صاحب نے باب قائم کیے ہیں ان سے ہٹ کر اور بریک بینی پر مشتمل، فقہ پر مشتمل، استنباط پر مشتمل ابواب امام ابن خزیمہ نے قائم کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک ابن خزیمہ نے باب قائم کیا ہے باب ایجاب نیہ لصوم کل یوم، ہر دن کے روزے کے لیے نیت کا واجب ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کٹھی نیت کر لی جائے رمضان کی شروع میں سارا مہینہ کے بعد کر جائے گی، امام ابن خزیمہ ان کا رد کر رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا لکھا ہے ابن خزیمہ نے باب ایجاب نیہ لصوم کل یوم قبل طلوع فجر ذلک الیوم، فجر طلوع ہونے سے پہلے نہیں کرنا ہے۔ خلاف قول من زعم ان نیت واحدہ فی وقت واحد لجمیع شہر جائز، یہ اس کے برخلاف میں نے بات کی ہے جس نے کہا ہے کہ تمام مہینے کی نیت ایک دن کر لے کافی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فقہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل فقہ، یہ ہے اصل فقہ۔ ہمارے مدارس کے اساتذہ کو، ہمارے محققین کو، ہمارے مصنفین کو، محدثین کی ابواب فقہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اس پر کام نہیں ہوا۔ فقہ المحدثین کہاں ہے؟ فقہ اہل الحدیث کہاں ہے؟ وہ کتب حدیث کے ابواب اور تراجم میں موجود ہے، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ایسا امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث سے بڑا زبردست استنباط کیا، انما الاعمال بالنیات حدیث سے فرماتے ہیں باب الخبر الدال علی من قاتل للمغنم او للدنیا یصیبها او لیذکر او للرياء لم يكن له من قتاله الا ما اراد، فالخبر الموجب لمن قاتل ليقال شجاع اذ ينار۔ اللہ اکبر۔ یعنی غنیمت حصول کے لیے یا دنیا کے لیے، ریاکاری کے لیے، برادری کے لیے جو انسان جہاد وغیرہ کرتے ہیں رسوا ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نے محفوظ فرمایا۔ ہاں باب باندھا کس نے؟ امام ابو عوانہ نے۔ اللہ میری زندگی رکھے، میں فوت بھی ہو گیا، جب آپ میرے بیٹے شاگرد بھی میرے صحیح مسلم شائع کریں اس پر امام قائم نہیں کرنے، ان کی جگہ امام ابو عوانہ کے ابواب قائم کرنے ہیں، تاکہ استاد کی کتاب شاگرد کے ابواب کو ترویج دی۔ صحیح؟ ہم اس کتاب میں ابواب کون سے قائم کر رہے ہیں؟ امام ابو عوانہ کے۔ اچھا جی، امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی شرح مشکل الاثار میں اچھا باب قائم کیا ہے، باب بیان مشکل ما روی عن رسول اللہ فی الشہداء عنہم وغیرہ وغیرہ۔ ابن حبان نے بھی
اچھے باب قائم کی صحیح ابن حبان میں وہ بھی پڑھنے والے ہیں. مثلا باب ذکر البیان بان كل من حاضر الى المصطفى ومن قصده نوال شيء من هذه الفانيه الزائله كانت هجرته الى مهاجر اليه. ہجرت کرنے سے پہلے معاف کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو سوال ملے گا نہیں. امام دارقطنی نے بھی اچھے باب قائم کیے ہیں. اسی طرح ابن مندہ نے الاعمال بالنیات حدیث کو اپنی کتاب الایمان میں لائے ہیں اور وہاں ابن مندہ باب قائم کرتے ہیں ذکر وجوب نیہ للاسلام والایمان باللہ وحدہ لا شریک لہ. یعنی اسلام کے لیے ایمان کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے. اوپر سے مسلمان کرنا پڑ لے اندر سے مسلمان نہ ہو مسلمان ہوگا وہ کافر ہوگا. مسلمان ہونے کے لیے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل سے کلمہ پڑھے دل سے نیت کرے اس کا نیت اندر باہر سے مسلمان ہو. اللہ اکبر. میرے عزیز آپ مجھے بتائیں کہ یہ فکر ہے کہ نہیں؟ امام بخاری سے لے کر امام ابن مندہ تک ہم نے ابواب کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ فکر ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل فکر. اصل فکر کہنا چاہتا ہوں کوئی قاری بخاری وغیرہ جتنے بھی شروحات لکھی گئی ہیں صحیح بخاری کی وہ محدثین اس فقہ سے خالی ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑے زیادہ استنباط کیے ہیں بڑے استدلال کیے بڑے مسائل عرض کیے ہیں. احسان صاحب آپ کو اہل علم میں پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ ایک ایک مسئلے پر جو ابن حجر رحمہ اللہ نے استدلال کو بیان کریں گے. لیکن یہ شروحات صحیح بخاری پر جو شروحات لکھی گئی ہیں وہ محدثین کی اس فقہ سے نہیں ہے. جب ہم نے 6-7 سال پہلے صحیح بخاری پڑھائی تھی اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا مشورے کیے کہ اللہ میں اس طرح اس انداز میں شرح بخاری لکھنا چاہتا ہوں اس انداز میں کام نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہمارا فرمائی اس کے مطابق ہم نے صحیح بخاری اپنے ارشاد القاری فوائد صحیح البخاری کے نام سے مرتب کی تو ہر حدیث کی فقہ جو تمام محدثین نے اپنی کتب میں جمع کی ہے ابواب کی شکل میں تو ہم نے اپنی مبارک شرح میں کر دی ہے. انشاءاللہ وہ ہم اپنے طلبہ پر بھی آپ پر پیش کریں گے تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں آپ کا سینہ وسیع ہو جائے. اصل فقہ تو یہ ہے جس کے لیے نہیں جا رہا نوجوان کیا ہو قرآن پر تمام محدثین کر دے ایسے نا ہم نے بخاری پر کام کیا اس طرح کے اور نوجوان کٹا جو محدثین کی فقہ ہم نے بہت آگے لے کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں ہم نے کوشش کی ہے محدثین کیا ہے ہمارا تیسرا لیکچر صحیح بخاری پر کچھ ہم اور ذکر کریں گے وہ بعد اس کا تعلق متن حدیث صحیح بخاری ہمارا یاد کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.